اس بتاؤ یار. جی سر بسم اللہ. آپ کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان of Government of Balochistan. Welcome Honorable Chief Minister of Balochistan, Jam Kamal Khan. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما. And the national anthem of a country is what depicts the unity and strength of a nation. Now I would request all the distinguished guests to stand in respect of the national anthem of Pakistan. There is a famous hadith narrated by Abu Hurairah. اور مسئلے بھی ہیں یہاں، لیکن کینسر سب سے بڑا مسئلہ ہے. حاضرین محترم، پاکستان کو بنے لگ بھگ 73 سال گزر چکے. کینسر جیسا ناسور بلوچستانیوں کو مارتا رہا. بلوچستان کے لوگ مرتے رہے، روتے رہے، احتجاج کرتے رہے. حکومتیں آتی رہیں اور جاتی رہیں، مگر ہمارے مسئلے کا کوئی پرسان حال
نہ ہوا. مگر خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. خدا مہربان ہوا اور جناب عزت مآب جام کمال علیانی صاحب کی حکومت آئی. وہ حکومت جس نے بلوچستان کی عوام کے درد کو محسوس کیا. یہاں کی عوام کا وہ درد جو کینسر کا مرض تھا، اور بلوچستان میں پہلے کینسر کے وارڈ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. جی ہاں حاضرین محفل، آج کی تقریب میں بلوچستان کے پہلے کینسر وارڈ کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے. آج کی تقریب میں اس پاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں قابل احترام جناب مدثر وحید ملک سیکرٹری ہیلتھ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس پاس نامہ پیش کریں. جناب مدثر وحید ملک. Honorable Chief Minister of Balochistan, Mr. Jam Kamal Khan, respected ministers, parliamentarians and notables, very valued representatives from medical community, professors, doctors, paramedical staff, medical students, and dear participants. I'm very pleased to be here today and to have the honor to welcome our chief guest, Chief Minister of Balochistan, Mr. Jam Kamal Khan, on the groundbreaking ceremony on the eve of World Cancer Day for the construction of first dedicated cancer block to be built by Government of Balochistan. We are here today, sir, because our honorable chief guest, Chief Minister of Balochistan, Mr. Jam Kamal Khan, has taken a keen personal interest for the establishment of this cancer block. The government of Balochistan is indeed aware of the fact they are limited oncology facilities at Bolan Medical Complex Hospital. These are insufficient to cater for the need of current day Balochistan. As a result, many of the patients had to travel outside the province to seek treatment and care. The provision of cancer care facility was a genuine demand of the people of this province, and today, by the grace of Almighty Allah, we are witnessing its groundbreaking ceremony. Honorable Chief Minister of Balochistan has desired to complete this cancer block, fulfilling all possible requirements of a modern cancer hospital block and to make it fully equipped cancer care facility. For this purpose, Government of Balochistan is committed to ensure availability of funds for its speedy completion. Government of Balochistan is aware of the fact that the treatment of cancer is quite complex and expensive. However, after completion, this fully equipped facility will provide all adequate and quality health care to the people. The people of Balochistan may recall that first cancer care facility with 4 beds was established in Civil Hospital in Quetta in 1978. Later in 2001, another ward with 10 beds was established in BMC. But it cannot adequately meet the increasing cancer care requirement. The government is also committed to provide radiotherapy equipment in BMC, which is a vital requisite of cancer treatment. I'm thankful to the Chief Minister of Balochistan, Mr. Jam Kamal Khan, for honoring us today by being the chief guest and also for his commitment to provide better health services to the people of Pakistan and Punjab, Balochistan. Thank you, sir. میں حرف کن ہوں، فرمایا گیا ہوں. کینسر کی بدولت بلوچستان کے کئی نوجوان اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اب اس مرض کا بلوچستان میں علاج ہو سکے گا. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میں اسٹیج پر دعوت دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر زاہد محمود صاحب کو، جو کہ بلوچستان میڈیکل کالج کوئٹہ کے کینسر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر زاہد محمود. محترم جناب وزیر اعلیٰ صاحب، قابل احترام وزراء، آنریبل سیکرٹریز، چانسلر بامس، ڈین فیکلٹی اور ینگ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز اینڈ آڈینس، السلام علیکم. آج 4 فروری ہے. طبی دنیا میں یہ دن ورلڈ کینسر کے طور پہ منایا جاتا ہے. دنیا میں اس دن کو منانے کے مقاصد عوام میں سرطان سے متعلق آگاہی، شعور اجاگر کرنا ہے، ان کو
कैंसर के मुतालिक मालूमात फराहम करना, कैंसर होने की सूरत में इनको इलाज के लिए कायल करना, इनके ज़हन से कैंसर के लाइलाज मरज़ को खौफ होने से निकालना और आलमी बरादरी को कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की फराहमी के लिए कायल करना शामिल है। जनाब आला, इस खसूसी दिन के मौके पर बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम पहले कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखा जा रहा है। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर बलूचिस्तान के आवाम के लिए वज़ीर आला साहब और हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से ये बेहतर तोहफा नहीं हो सकता। मोहतरम वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में कई ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह किया जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम की फलाह व बहबूद से है। कैंसर अस्पताल का मंसूबा इनमें शेर फहरिस्त है, जिसके लिए मैं इनका और इनकी टीम का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ, जिसकी शबाना ज़ोर मेहनत की बदौलत आज अस्पताल का इफ्तिताह हो रहा है। ऑनरेबल जाम साहब ने बलूचिस्तान में गरीब आवाम के लिए मेजर 7 बीमारियों का भी इलाज मुफ्त किया है। बलूचिस्तान अवामी एंडोमेंट फंड के थ्रू गरीब पेशेंट को घर घर में उनका मुफ्त इलाज हो रहा है। वो पेशेंट आगा खान, लियाकत नेशनल, शौकत खाना, ज़ियाउद्दीन NIBD में हुकूमत बलूचिस्तान ने मीर असदुल्ला बलोच साहब ने अपने कंधे पर, जाम साहब ने अपने कंधे पर ये बोझ उठा के इस गरीब आवाम का इलाज मुफ्त किया है और मुफ्त इलाज हो रहा है कैंसर के मरीजों का। उसमें जिगर ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुकूमत बलूचिस्तान अवामी एंडोमेंट फंड की तरफ से पूरे बलूचिस्तान में मुफ्त इलाज हो रहा है। ये अवामी एंडोमेंट फंड पूरी दुनिया में नहीं है, ये ओनली एक बलूचिस्तान में है। ये जाम साहब की हुकूमत का अप्रिशिएटिव इक़दाम है। यहाँ पर मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि बलूचिस्तान में कैंसर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ऑनरेबल जाम साहब, BNC में कैंसर वार्ड की मौजूदगी आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र ये वार्ड न सिर्फ सूबे के लिए बल्कि हमसाया ममालिक से आने वाले बेशुमार मरीजों के लिए इलाज के लिए इंतहाई नाकाफी था। बेड्स की कमी के बाद अक्सर मरीजों को वक्त पर दवाइयाँ न मिलने की वजह से कई मरीजों की बीमारी में शिद्दत अख्तियार कर जाती थी और नतीजन इन्हें या तो दूसरे सूबों में रेफर करना पड़ता था या जान से अपनी बाजी हार जाते थे। ऐसे हालात में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाम साहब और उसकी टीम ने बलूचिस्तान की तारीख में 2007 का ये मंसूबा आज अल्लाह का शुक्र है 2020 4 फरवरी में इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा जा रहा है। मरीजों के लिए ये अस्पताल बलूचिस्तान का पहला सूबाई अस्पताल है। इसमें कैंसर अस्पताल की तामीर का मंसूबा मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। इससे मरीजों को इलाज की सहूलत न सिर्फ अपने सूबे में दस्तयाब होगी बल्कि अस्पताल में कैंसर के शोबे में नौजवान डॉक्टरों और नर्सेस की तरबियत और कैंसर के शोबे में रिसर्च को भी फ़रोग़ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सूबाई हुकूमत जाम कमाल साहब से हमारे कैंसर का सालाना बजट बहुत कम है, नाकाफ़ी है। मैं ऑनरेबल जाम साहब से अपील करूँगा हमारे कैंसर का जो सालाना बजट है पर एनम वो 12 लाख है। अब आपसे इस्तेमाल से कि उसके बजट को इंक्रीज़ किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ सूबाई हुकूमत
अस्पताल की जल्द अज जल्द तकमील और आगाज़ और इसकी तामीर के मकासद के असूल में हमारी मामद करेगी और कंसर्न डॉक्टर्स को जो है इस प्रोजेक्ट में तैनात करेगी। मैं मेहमान खुसूसी जाम कमाल साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, यंग डॉक्टर्स, वाइस चांसलर शबीर रेड्डी साहब और तमाम वज़रा को, तमाम मेहमानों को, तमाम डॉक्टरों को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। बहुत से लोग दम तोड़ चुके। अब मैं स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ कि जिसने बलूचिस्तान की गरीब आवाम की ज़िंदगियाँ बचाने का बीड़ा अपने तवाना कांधों पर उठाया और आज के रोज़ बलूचिस्तान की आवाम को इतना बेहतरीन तोहफ़ा अता किया कि हम ताउम्र आपके एहसानमंद रहेंगे। भरपूर तालियों में मैं स्टेज पर दावत देने जा रहा हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल खान आलियानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल माज़रत ख़्वाह इसके लिए इंतहाई काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियंस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे सिंध गवर्नमेंट से MNA आमिर मक्सी साहब, यहाँ पे मौजूद हेल्थ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हुकूमत बलूचिस्तान के सरकारी अफसरान, नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया के दोस्त जो कराची से आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से कैंसर 4th डे ऑफ फरवरी में इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज्ड डे मनाया जाता है कि कैंसर को एड्रेस किया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान 2018 में जब आई तो हमारी काबीना की जब मीटिंग्स हुआ करती थी तो किसी न किसी हवाले से लोग हमें से चाहे अभी वाबस्ता हों या पहले हों, सेहत के हवाले से और ख़ासकर कैंसर के हवाले से ये हमेशा से रिक्वेस्ट आती थी कि सरकार लोगों की मदद करे। और ख़ुद थोड़ा बहुत तजुर्बा हमें भी हुआ माजी की हुकूमतों में कि कोई एप्लीकेशन लेके आता था, कोई अपनी अर्ज़ लेके आता था कि जी चीफ मिनिस्टर के फ़ंड से, सवाबदीदी फ़ंड से कोई ऐसा फ़ंड मिल जाए ताकि हम अपने रिश्तेदारों का, लोगों का, भाइयों का या दोस्तों का किसी का इलाज करा सकें। मेरा अपना बड़ा एक अजीब सा वाक़या, एक एक्सपीरियंस गुज़रा जिसमें मुझे एक बड़ा ताज्जुब भी फील हुआ। एक केस था किसी इंसान का, मैं वक्त नहीं बताना चाहता, वैसे आजकल सियासी हवाले से वक्त का तयन अगर किया जाए तो किसी न किसी हुकूमत से उसको मुंसलिक किया जाता है, लेकिन वक्त में किसी दौर में एक ऐसा वक्त गुजरा, किसी एक शख्स को कैंसर था और मेरे तवस्सुल से वो किसी के पास जाना चाह रहा था कि जी मेरा इलाज हो जाए। तो हमने कोशिश की हुकूमत में उसके केस को प्रोसेस कराने का। तो वो शख्स कुछ अरसे बाद मेरे पास आया और ये कहने लगा कि जी इलाज के पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आधे देने पड़ेंगे। तो मैं उसकी बात कुछ इस हद तक नहीं समझ पाया कि आधे देने पड़ेंगे, किस तरह देने पड़ेंगे, क्या देने पड़ेंगे। तो उसने कहा जी जाम साहब बात बड़ी साफ है, अमाउंट तो मुझे मिल जाएगा लेकिन उस अमाउंट के अंदर कुछ और मज़ीद अमाउंट ऐड अप करके कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि चले हम इतने शफाफ अभी तक इस मुल्क में कानून और निज़ाम इतना नहीं हुआ, लेकिन एक कैंसर का मरीज़ भी अगर अपनी इलाज के लिए किसी ऐसे इदारे में, किसी ऐसे जगह जाए और वहाँ भी लोगों का दिल गुर्दा इतना बड़ा हो कि उस काम के लिए भी उससे रिक्वेस्ट करें या अपनी डिमांड रखें कि जी इसका भी मंसूबा या इसका भी आपको ग्रांट उस वक्त मिलेगा जब कोई तरीका बनेगा।
تو ہم اپنی کابینہ میں آئے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ گرانٹ کا سسٹم کچھ سمجھ سے باہر تر ہے. ایک عام آدمی مجھ تک رسائی کرے, کسی وزیر تک رسائی کرے, کسی افسر تک رسائی کرے, کوئی اپلیکیشن پہ 4 لفظ اپنے نام پہ لکھوائے, پھر کوئی اس کا کیس منظور کرے نہ بھی کرے, کوئی فرق پڑے نہ پڑے. کیوں نہ ایسا ایک نظام ہو جس میں نہ وہ میرے پاس آئے, نہ کسی شخص کے پاس سفارش پہ جائے, بلکہ ایک ایسی ترتیب سے آگے جائے جہاں کوئی بورڈ ہو, کوئی میکینزم ہو, جہاں وہ 4 فارم فل کرے, اپنی ایمرجنسی کی نوعیت کو بتائے, اور وہ بورڈ یا اتھارٹی یا باڈی اس کی منظوری دے, اور اس کو اپنے علاج کے لیے نہ کوئی جا کے چیک وصول کرنا پڑے, نہ کوئی طریقہ کرنا پڑے. بلوچستان میں بی ایف کا, بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا, بلوچستان انڈاؤمنٹ فنڈ ایک بڑا بیف کا بڑا اچھے انداز میں چل رہا تھا. تو سیکرٹری فائنینس صاحب نے ایک تجویز دی کہ جی کیوں نہ ہم ایک ایسا فنڈ کینسر, لیور کے لیے, ہارٹ کے حوالے سے بنائیں جہاں کچھ پیسے ہم مختص کر کے رکھیں جو سالانہ ہمیں آمدنی بھی دیں, اور اس آمدنی سے پھر ہم کم از کم مہینے کے اندر 15-20 لوگوں کا علاج بھی کرا سکیں. تو آئیڈیا بڑا اچھا لگا کہ ایک تو ایک فنڈ ایسا ہوگا جو صرف اس کے حوالے سے ہوگا, اور وہ فنڈ ایسا نہیں ہوگا کہ 1 سال میں اس کا گرانٹ ہے تو ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ فنڈ اپنی کمائی بھی خود کرے گا, اور پھر ہر مہینے 15 دن میں, 10 دن میں, 20 دن میں بورڈ بیٹھ کے جو بھی ایک فیصلہ کرے ان لوگوں کے لیے ان کی رقوم آغا خان میں, لیاقت میں, کسی بھی ہاسپٹل میں ڈائریکٹ چلے جائیں. تو الحمدللہ یہ کریڈٹ ہماری پوری کولیشن گورنمنٹ میں کابینہ کو جاتی ہے کہ اس پہ سب نے ایک شروعات لی, اور الحمدللہ پچھلے 1 سال سے یہ انڈاؤمنٹ فنڈ لگ بھگ 300 سے زیادہ لوگوں کا علاج ان ہسپتالوں میں فنڈ کے تھرو کروا چکا ہے. ساتھ ساتھ پھر ایک اور فکر بھی بار بار آئی, کیونکہ میرے پاس بہت ساری ایسی فائلیں بھی آتی ہیں جہاں ہمارے سرکاری ملازمین ہیں, ان کے بھی بڑے علاج ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ ان کے لیے بہت بڑی رقم دیتی ہے. یہ انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہٹ کر ہے, جہاں ایک عام سرکاری ملازم سے لے کے بڑے لیول تک, یا ان کے ماں باپ ہوں یا ان کے بچے ہوں یا ان سے وابستہ ہوں جو پالیسی میں آتے ہیں, ان کا بھی علاج ہوتا ہے. ہاسپٹلس کو پیمنٹس کی جاتی ہے, اور بڑی بڑی رقم ہے. زیادہ سے زیادہ کیسز میں نے دیکھا ہے 60 لاکھ, 70 لاکھ, 80 لاکھ کی طرف بھی حکومت بلوچستان اپنے امپلائیز کے لیے پیسے دیتی ہے, اور کم سے کم جتنی رقومات آتی ہیں. لیکن ہم محسوس کر رہے تھے کہ کیوں نہ بلوچستان میں یہ سارا پیسہ جو ہم دوسرے اسپتالوں میں خرچ کرتے ہیں, جس کے لیے لوگ اپنا شہر چھوڑتے ہیں, اپنے ساتھ اپنے لوائقین کو بھی باہر لے جاتے ہیں, پھر ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جہاں ان کا کوئی نہیں رشتہ دار ہوتا ہے, نہ کوئی جاننے والا ہے. ویسے بھی کینسر کا مریض ایک ایسی ذہنی ٹینشن سے گزرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا خاندان اس کے ساتھ اس غم میں شریک ہوتا ہے. تو اپنے گھر سے دور ہونا, اپنے شہر سے دور ہونا, اپنے لوگوں سے دور ہونا, اس کا بھی ایک بڑا ایموشنل امپیکٹ آتا ہے. اور بلوچستان میں اگر ہم کوشش کریں کوئٹہ شہر کے اندر اس بلاک کو, کینسر بلاک کو اس لیول پہ بنائیں جہاں پہ علاج بھی ہو, جہاں پہ پوسٹ کیئر بھی ہو, جہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو, جہاں پہ اس کے وارڈ بھی اچھے ہوں, جہاں پہ ایک پوری فیسلٹی ایک چھت کے نیچے ہو, اور ہم سب اپنے صوبے میں بھی ہوں, تو اس سے اچھا وہ کام نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ کانسیپٹ آیا, پھر اس کانسیپٹ کے پیچھے کام ہوا, اور اس کے پیچھے اس حوالے سے کام ہوا کہ اس کو بننا کس طرح چاہیے, اس کی لوکیشن کیسی ہونی چاہیے, اس کی سہولیات کس طرح کی ہونی چاہیے جو کم از کم پاکستان میں ایک اچھے سٹینڈرڈ پہ ہو, جس کے لیے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, ہمارے CNW ڈپارٹمنٹ کے انجینئرز شوکت خانم بھی گئے, دوسرے اسپتالوں میں بھی گئے, اسپیسیفیکیشنز دیکھے گئے, ریکوائرمنٹس دیکھی گئیں کہ اس کا ماحول کس طرح ہو, اس کا اکوپمنٹ کیسا ہو. یہ سارا اکوپمنٹ جو آج کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہو, یہ سارا اکوپمنٹ اس کے ساتھ ہو. اور الحمدللہ ایک اور سوچ اس کے ساتھ بھی آئی, جس کے لیے ہمیں ایک بہت اچھی آفر بھی آئی ہے انڈس ہاسپٹل کی طرف سے,
کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا کینسر وارڈ کا اگر جنرل سسٹم ایک سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انڈس ہاسپٹل چائلڈ کینسر کا وارڈ بھی ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ اسی کوئٹہ میں کھولے گی، جو چائلڈ کینسر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جنرل کینسر کی طرف بھی چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ سو دوستوں، یہ ایک سلسلہ ہے، اس پہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے کسی کا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اس چیز نے ہونا تھا، ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ ڈلا، اور اس کار خیر میں سب کا ہاتھ ڈلنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی حکومت کی اچیومنٹ ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ کینسر اور اس سے وابستہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جو ہمارے ملک میں جس سپیڈز کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں ساتھ تو ختم کر جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی جو اپنی ایک سٹیبلٹی ہے، لوگ جائیداد بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کی طرف رواں دواں ہیں اور اس کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ان کے بھی ریچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ جب آپ کی ملک کی آبادی 20-25 کروڑ کی ہو اور یہ وبائیں اگر اس میں بہت تیزی سے بڑھیں تو تعداد بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور کینسر کے علاج پوسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں یہ عام علاج نہیں ہے، اس میں بہت بڑا ایک فائنینشیل انپٹ لگتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بہت سارا کام کرنا ہے۔ ہم نے اس کی پریکاشنری میتھڈالوجیز پہ بھی جانا ہے۔ ہم نے اسی لیے شہر میں فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے جو ایک مہم سٹارٹ کی تھی، ایک آرگنائزیشن بنائی تھی۔ کینسر بیٹھے بیٹھے کسی کو نہیں ہوتا۔ یس، کینسر کے جرمز ایسے ہیں جو فیملی میں ٹریول کرتے ہیں، آپ کے بایولوجیکل مین میں فیملی میں اگر اس کی ٹریٹ چلتی ہے، لیکن آج کل کینسر کی وبا کوالٹی اینڈ سٹینڈرڈز آف فوڈ کے حوالے سے بہت بڑھ رہی ہیں۔ پریزرویٹیوز ایسے ہیں جن کے سٹینڈرڈ نہیں ہیں، کوالٹی آف فوڈ، کوکنگ فوڈ ایسا ہے جو کہ ان سٹینڈرڈز کو پورا نہیں کرتا ہے۔ میں اور آپ 10 کینسر ہاسپٹل بنا لیں، لیکن اگر ہم اس مرض کو جہاں سے یہ پیدا ہو رہا ہے اس پہ اگر تدابیر نہیں کریں گے تو میری آپ کی یہ محنت چلتی رہے گی، حکومت بلوچستان کا، حکومت پاکستان کا پیسہ لگ جائے، پھر بھی یہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم نے اپنے صوبے کے اندر ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے اور وہ تدابیر بھی کرنی ہے جن سے اس کو ہم کم کر سکیں، اور اس کے لیے یقینی طور پہ ہمیں ایک بہت بڑا سپورٹ پولیٹیکل لوگوں کا چاہیے، ہمیں اپنے جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کا چاہیے، ہمیں ہمارے ایسوسیشنز کا چاہیے، ہمیں سیاسی جماعتوں کا چاہیے کہ یہ مرض، یہ چیزیں نہ انسان کو دیکھتی ہیں، نہ یہ کسی پارٹی کو دیکھتی ہیں، نہ کسی کلاس کو دیکھتی ہیں۔ میں، آپ نہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بلوچستان اور ہم آپ سب مل کے کوئٹہ سے لے کے پورے بلوچستان میں اس کو پریکاشنری میتھڈ کو لیتے ہوئے ان سٹیپس کو بھی ہم ساتھ ساتھ اسی طرح آگے کی طرف لے جائیں جس سے یہ وبائیں بہت پھیلتی ہیں۔ الحمدللہ اس پہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اتھارٹی نے پچھلے 1 سال میں بہت سارے ایسے سٹیپ لیے ہیں، لیکن اس میں مزید گنجائش کی بہت ضرورت ہے۔ اس کو کوئٹہ سے لے کے ڈویژنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے، اس کو ڈویژنل سے پھر آہستہ آہستہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے۔ اسٹینڈرڈائزیشن آف میڈیسنز ہو یا چیزیں ہوں جو پاکستان میں بہت سال بعد 73 ایئرس کے بعد آج ہمارے ملک میں فیڈرل لیول پہ امپورٹ آف اسٹینڈرڈائزیشنز کی بات ہو رہی ہے جو کوالٹی سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھے گی۔ دنیا نے یہ کام بہت پہلے کر لیا ہے۔ تو آپ کے ملک میں کیا امپورٹ ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں کیا آ رہا ہے، کس سٹینڈرڈ کا آ رہا ہے، کوئی خاص ایسا میکینزم نہیں ہے، اور ایسا میکینزم اگر تھوڑا بہت ہے بھی تو اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن اتنی نہیں ہے۔ تو خیر، اس چیز میں دیر آئے درست آئے، لیکن ہمیں ان بہت ساری چیزوں کو کرنا ہوگا جو بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان صحت کو ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹاسک بھی سمجھتی ہے، ایک چیلنج بھی سمجھتی ہے، جس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم کم از کم بلوچستان کے جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، ہمارے آنے والے کالجز ہیں،
ہمارے ایسے ہیومن ریسورس ٹریننگز ہیں, ہماری میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا ہے, اور اس میں بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں جس میں مزید لینے کی بھی گنجائش ہے. اس میں ڈی سینٹرلائزیشن کی بہت ضرورت ہے جو ہم نے کی ہے. اس میں فائنینشیل ڈی سینٹرلائزیشن کی بہت ضرورت ہے جس کو گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے پچھلے کچھ کیبنٹس میں کیا ہے, جو انشاءاللہ آتے ہوئے آپ نے دیکھیں گے کہ ڈسٹرکٹس لیول پہ, ڈویژنل لیولز پہ اس کو ہم کس طرح لے جا رہے ہیں. ایم ایس ڈی پروکیورمنٹ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا تھا. الحمدللہ ہماری کیبنٹ نے منظور کیا کہ اب یہ جو دوائیاں جن کی پروکیورمنٹ ہے یہ نیڈ بیسس پہ ہونی چاہیے. کسی بھی ہاسپٹل میں کسی ایم ایس کے پاس کبھی بھی ہمارا اور آپ کا, ہم سب کا ہمیشہ جانا ہوتا تھا, تو ایک سوال ہم کرتے تھے, جی اتنی دوائیاں ہیں کس کام کی ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب بڑا آسانی سے ایک جواب دیتے تھے کہ جی میری ریکوائرمنٹ کبھی ان دوائیوں کی ہوتی نہیں ہے, لیکن کوئٹہ سے آ جاتی ہیں تو ہمارے پاس اسٹوروں میں انبار لگے ہوئے اور بھرے ہوئے ہیں, اور جن کی ریکوائرمنٹ ہماری زیادہ ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتے. آج الحمدللہ اس گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا, کیبنٹ نے اس کی منظوری دی, اس کے منٹس نکلے کہ اب ریکوائرمنٹ اس ڈاکٹر کی, اس ہاسپٹل کی, اس ہاسپٹل ٹریچری ہاسپٹل کی وہی ہوگی. گورنمنٹ آف بلوچستان ایم ایس ڈی لیول پہ پورے بلوچستان میں پرائسنگ کو تعین کرے گا. پھر پرائسنگ کا تعین کرنے کے بعد اب ڈویژنل اور ڈسٹرکٹس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی پرچیزیں خود جا کے کریں, اور زیادہ سے زیادہ اگر ان کو ٹرانسپورٹیشن دینی ہے تو اپنی ٹرانسپورٹیشن دیں, تاکہ ہم ایک بہت بڑا برڈن جو ہے اس کو کم کر سکیں. اور رائٹلی کل کو اگر ہم اور آپ اپنے حلقوں میں کسی بھی ہاسپٹل میں وزٹ کریں تو کم از کم ہمیں کوئی بھی ایم ایس یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ دوائی مجھے ضرورت نہیں تھی اور یہ دوائی کوئٹہ سے بھیج دی گئی. اب لسٹ بھی اس کی ہوگی, پرچیزنگ بھی اس کی ہوگی, سلیکشن بھی اس کی ہوگی, اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہر علاقے میں ہے, کیونکہ بلوچستان کا ہر علاقہ بہت مختلف ہے. ایک علاقے میں آج ٹھنڈ ہے, سدرن پارٹ آف بلوچستان میں آپ جائیں آپ کو موسم تھوڑا گرم محسوس ہوگا. کچھ علاقے آپ کے پہاڑی ہیں تو کچھ علاقے آپ کے میدانی ہیں, کہیں پہ بہت سارا زمینداری ہوتی ہے, کہیں پہ شاید بالکل زمینداری ہے نہیں. تو ہر علاقے کی اپنی کچھ ایسے امراض ہیں جو شاید کسی اور ڈسٹرکٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پورے صوبے کا ایک ہی فارمولا بنائیں کہ یہ پورا فارمولا ہر صوبے میں ایک ہی طرح سے چلے گا. اسی طرح میڈیکل کالج کا ایک سلسلہ ہے, نرسنگ کالجز کا ایک سلسلہ ہے. الحمدللہ بھی حالیہ میں ہم نے اسی طرح کا ایک منصوبہ ڈینٹل کا بھی منظور کیا ہے, ایز اے ڈینٹل کالج کا بھی کیا ہے. اسی طرح ایمرجنسی ریلیفس کے حوالے سے 112 کا ایک کانسیپٹ ہے, اور ہائی ویز کے اندر پی پی ایچ آئی نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے جس کو ہم پورے بلوچستان میں پھیلا رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم نے صحت پہ بہت بیسک اور بڑے لیول پہ کام کرنا ہے. ڈاکٹر کانٹریکچوئل پہ ہوں, ان کی ہیومن ریسورس ٹریننگ ہو. ٹریچری ہاسپٹلس میں آپ جائیں تو آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, 5,000 کی پروکیورمنٹ بھی نہیں کر سکتے. 19-20 گریڈ کا آفیسر ہے لیکن مجبور ہے ایم ایس دے گا یا کوئی اور دے گا. ایم ایس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی میرے بھی آدھے ہاتھ بند ہیں, سیکرٹری صاحب کے پاس اختیارات ہیں. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سارے اختیارات سیکرٹری صاحب کے پاس کرتے کیا ہیں, کیونکہ سیکرٹری صاحب نہ تو کسی کا علاج کرتے ہیں, نہ کسی کو تھیٹر میں جاتے ہیں, نہ کوئی اور کرتے ہیں. اٹس اوور آل مینجمنٹ رسپانسبلٹی. تو اسی حالیہ کچھ مہینوں سے یہ پروگرام پورا جو ڈی سینٹرلائزیشن کا کر رہے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹیز آپ نے ابھی آگے دینی ہے. اسی طرح ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا گیا, ایک ایم او یو سائن کر رہے ہیں ہم ڈاکٹرز کے ساتھ کہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز کو پرائیویٹ ٹائم کے اندر آپ آگے استعمال کریں, گورنمنٹ کے ساتھ ایک شیئرنگ کریں. اور الحمدللہ کوئٹہ ہاسپٹل سے وہ سٹارٹ بھی ہو گیا ہے کہ جہاں شام کے وقت ڈاکٹرز آئیں اپنا پرائیویٹ پریکٹس کریں, ان کو ایک اچھی فیسلٹی ہے, سرکار کی فیسلٹی ہے, لوگوں کو سہولت ملے گی. کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر یا کچھ ایسے جگہوں پہ, خاص کر شیخ زائد ہاسپٹل آپ دیکھ لیں, نئے او پی ڈی سیکشن جو سول ہاسپٹل کا ہے بہت اچھی فیسلٹی ہے, لیکن اگر وہ لوگوں کے کام میں نہیں آ رہی ایک ٹائم کے بعد تو اس کو استعمال میں لانا چاہیے. تو یہ ساری سٹیپس ہیں جن کو اگر ہم جس پہ مزید کام کریں. میں ہرگز نہیں کہتا کہ ہم اپنے پیک پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم نے بلوچستان کے صحت کے سارے مسائل کو ایڈریس کر لیا ہے. ان مسائل کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اور بہتر بھی کریں اور اس کو اور صحیح معنوں میں آگے کی طرف بھی لے جائیں.
خواتین و حضرات، چونکہ آج اس دن کے حوالے سے ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم نے بلوچستان میں صحت کے حوالے سے چیزوں کو بہت بہتر کرنا ہے. ہماری بجٹری پروویژنز، ہماری انفراسٹرکچر پروویژنز، ہاسپٹلس جو موجود ہیں کم از کم ان کو اس لیول پہ لانا، انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن کو بہتر کرنا، یونیورسٹیز کے لیول پہ یا میڈیکل کے لیول پہ ان کو آگے لے جانا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کچھ اپنے کام کی طرف آگے جا رہی ہیں. بہت سارے ہمارے پائپ لائن میں ہیں، بہت ساروں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. یہ ایک سٹیپ ہے، اور اس سے جس حکومت نے بھی آگے جا کے آنا ہے، جن سیاسی لوگوں نے آ کے 10 سال میں آنا ہے، ہم سب نے اس ہیلتھ سیکٹر میں بہت انویسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کرٹیکل اور ایک سینسٹیو ایشو ہے جو ایڈریس مانگتا ہے. میں اس پورے پروگرام میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جن لوگوں نے اپنی معاونت، اپنا ایک نالج، اپنا ایک انپٹ دیا، میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید گورنمنٹ لیول پہ لیے ہیں، پرائیویٹ لیول پہ انہوں نے اپنا انپٹ دیا ہے. CNDP ڈپارٹمنٹ نے اس میں ایک بڑا ایک انٹرسٹ شو کیا ہے، اور میں امید کروں گا، اور یہ ایک ٹاسک بھی ان کے لیے ہوگا کہ ہم اس کو گیون ٹائم فریم سے انشاءاللہ پہلے بنائیں، اور اس کی کوالٹی بھی کوئی کمپرومائز ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور اس کے اندر اس کی سپرویژن ہو، اس کی سپرویژن کا باقاعدہ ایک بہتر انداز میں طریقہ بھی دیکھیں گے جو انٹرنیشنل کسی حد تک سٹینڈرڈز کو میٹ کرے، ہائیجین لیول پہ ہو، کنسٹرکشن لیول پہ ہو، مینٹیننس لیول پہ ہو، اوور آل پوسٹ کیئر کے لیول پہ ہو. یس، ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس صوبے میں بھی ہے، اس ملک میں بھی ہے، وہ ہے اوور آل نرسنگ کیئر کا، جس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی فیسلٹی میں ایک ایسا سسٹم بھی لایا جائے تاکہ نرسنگ کیئر کی انہانسمنٹ ہو سکے. نرسز کو فردر ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے، ان کو کورسز کرانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ یہ بیماریاں اب بہت اسپیشلائزیشنس کی طرف اور بہت اسپیسیفک ہوتی جا رہی ہیں. اور ہمارے ملک میں نرسنگ کے پہ بہت کم توجہ ہے. دنیا میں یہ نمبرز 100 یا کچھ نمبر پہ ایک نرس ہوتی ہے. پاکستان میں شاید یہ 10,000 یا 14,000 نمبر پہ ایک نرس ہے، جو کہ ریکوائرمنٹس ہم پوری نہیں کر پا رہے. سو اس پہ ایک بہت کام کی بھی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اس پہ لیجسلیشن ہوگی، اس پہ حکومت جو کام کرے گی، جو بھی سٹیپس ہوں گے آپ کی طرف سے آئیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے آئیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو اون بھی کریں گے اور اس پہ کام بھی کریں گے. میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ سب یہاں جمع ہیں اور ہم اس وٹنس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اس کی کامیابی ہو، اور اس فیسلٹی سے اور اس کار خیر کی شروعات سے بلوچستان کے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک خوشائند بات ہو، اور لوگ یہاں سے صحت یاب ہوں اور ان کی زندگیوں میں بہتری آئے. بہت بہت شکریہ.